अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पीटीआई और बानी पीटीआई कौमी सियासत से क्लीन बोल्ड। पीटीआई और बानी पीटीआई मकबूलियत के मिराज से जमीन बोस क्यों हुए? प्लान ए के बाद प्लान बी भी कानूनी बुनियादों के ऊपर नाकाम हो गया। अप्रैल 2022 के बाद पीटीआई सियासी और कानूनी महाज पर मुसलसल शिकस्त से दो चार क्यों हुई? इसके साथ बात करेंगे ना बल्ला, ना पार्टी, ना लीडर। पीटीआई क्या खत्म हो गई? सिर्फ 8 माह में लीडर जेल में, बल्ला छीन गया, पार्टी खत्म। पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैसियत से अब मैदान में उतरेंगे। क्या 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का बाइस होंगे? और इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि पीटीआई और बल्ला इलेक्शन से तो बाहर हो चुका, नया सियासी दंगल शुरू। नून लीग एक बार फिर से बिलावल भुट्टो के निशाने पर। बिलावल भुट्टो का कहना है कि एक शख्स को चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। क्या नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट किए बगैर पीपल्स पार्टी को पंजाब में सपोर्ट दी? और इसके साथ आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान का जो दौरा अफगानिस्तान था वो मुकम्मल हो चुका, इसमें कहां कहां उनकी मुलाकातें हुई और अंदर की कहानी है क्या। दौरा अफगानिस्तान से क्या मुल्क की सिक्योरिटी हालात में कोई तब्दीली आएगी? और क्या मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान से कोई हौसला अफजा खबर लाए हैं? और इसके साथ नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे कि अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफे के मामले पर वजारत सेहत और ड्रैप में ठन गई है। वफाकी कबीना अरकान की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की पॉलिसी की मुखालफत की गई है। अब आपको बताएंगे कि क्या कीमतों में इजाफा होगा या नहीं। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हस्बे बमूल मेरे साथ होंगे ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, कल हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सबकी नज़रें जमी थी, फैसला नहीं आया था। लेकिन जिस अंदाज में आपका तज्जिया था और जिस तरीके से हम रिमार्क्स की रोशनी में डिस्कशन कर रहे थे, तो उससे वाज़े था कि बल्ले का निशान बरकरार नहीं रह पाएगा। अब हम देखते हैं कि बल्ले के निशान का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था गुज़श्ता शब, वो कलअदम करार दिया जा चुका। लेकिन मेरा आपसे खास साहब सवाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 8 माह के अंदर, हम मई से ऑनवर्ड बात करें तो वो पार्टी भी ज़मीन बोस हो चुकी, लीडर जेल में, बल्ले के निशान छिन गया, और ये सारा कुछ इतना कुछ हुआ, इतनी स्पीड के साथ हुआ। किसी भी पॉइंट के ऊपर पीटीआई की क़यादत को, ये बानी पीटीआई को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो अपनी सियासी कानूनी हिकमत अमली के ऊपर एटलीस्ट एक मरतबा नज़रसानी कर लें? जी बट साहब, बात यह है कि जो है ना बानी पीटीआई, कल भी हमने बात की थी, वो एक गैर सियासी सोच के मालिक हैं, एक गैर सियासी जहन रखते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो दबाव है मैं डाल के गुफ्तगू के ज़रिए, आपको पता है कि बड़े अच्छे मुकर्रर हैं और वो लते लेते हैं, जो उनके मुखालफिन हैं उन पर काफ़ी गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इस तरह मैं अपनी तकरीरों के ज़रिए और जो धमकी अमेज़ बयानात हैं इनसे जो अदारे हैं इनको पर भी दबाव डालने में कामयाब हो जाऊंगा। और वो इसी काम में लगे रहे, मैं डराता रहूँगा इन्हें, मुल्क बैठ जाएगा, ये हो जाएगा। वो चढ़ दौड़े भी, 9 मई को उन्होंने अमली तौर पर इसका मुजाहरा भी कर दिया। तो लेकिन ये सारी हिकमत अमली हम बार बार कहते रहे इन्हीं प्रोग्रामों में कि इनको रजू करना पड़ेगा, ये अपनी जो सियासी हिकमत अमली है इससे रजू करें। लेकिन वो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, अगर वो सीख जाएँ या बानी, तो फिर उनको फिर हम एक सियासतदान तस्लीम कर लेते। तमाम लोग इस बात पर मुतफिक हैं, बड़े बड़े दानश्वर भी, कि इनकी गैर जमहूरी सोच और गैर सियासी जहन ने और जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल नाकाम। हिकमत नाम की हिकमत अमली क्या होनी है? हिकमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इन्होंने हालात का अदराक दुरुस्त तरीके से नहीं किया। और आज हम जब इस जगह हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज वो जमात ही बिल्कुल, यानी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रही। खास साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तहज़ीरकार इफ्तिखार शराय साहब, उनसे बात करते हैं। शराय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शराय साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अप्रैल 2022 के बाद कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से मुसलसल उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा, कोई भी उनकी हिकमत अमली कारगर साबित ना हो सकी। कोई भी सियासतदान होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हम देखा कि आखिरी दिन तक गलतियों पर गलतियां होती रहीं, जिसके नतीजे में ना बल्ला रहा, ना पार्टी रही, ना लीडर रहा ना। तो क्या वजह थी पीटीआई की जो मर्जी की आदत थी, किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी पॉलिसी को वो रिविजिट नहीं कर सकी? बस सुहेल भट्टी साहब, बात यह है कि पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरण का शौक भी सी। मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ कुछ यही कुछ हुआ है।
اور ظاہر سی بات ہے پہلے مرحلے میں جب ان کی حکومت ہچکولے کھا رہی تھی، اور ہمیں یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں رکتے رکتے وہ ہمیشہ یہی پیغام دیتے رہے ان کو کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی آپ طرف چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب اس موڈ میں نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ یہ کوشش بھی ناکام ہوگی اور ان کے جو دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اس کو کوشش کو ناکام کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کے بعد اگرچہ وہ 2022 میں اقتدار سے تو الگ ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ماضی کے کنڈکٹ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے کے وجہ یہ ہے کہ انتقامی جو سیاست، اور پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کو چیک کرنا اور اپنے ہی آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھنا، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد وہ لانگ مارچز ہوں یا اس کے بعد 2 صوبوں میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہو اور الیکشن کی طرف جانا ہو، سب کچھ گوا کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. اور اس دوران دیکھا جائے تو جو آپ نے کہا کہ نہ پارٹی رہی، نہ نشان رہا، نہ رہنما رہے، وجہ یہی ہے کہ اس دوران ان کو چاہیے تھا کہ اگرچہ وہ ان کی حکومت چلی گئی تھی اور کہیں نہ کہیں عوامی ہمدردی ان کے ساتھ ہو گئی تھی، تو پارٹی کو ری گروپ کرتے. جو تقاضے مختلف اداروں کی جانب سے کیے جا رہے تھے، بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان، گویا کہ 2021 میں انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. تو بڑا وقت تھا ان کے پاس کہ وہ یہ سارے تقاضے بڑے آرام سے پورے کر سکتے تھے. آج وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہوتے، نہ یہ معاملات عدالتوں میں جاتے اور نہ اس طرح ان کی پارٹی کو اس کا بڑا نقصان ہوتا. لیکن میرے خیال میں وہ جو ایک ذاتی اناج تھا اور غصہ تھا وہ ان پہ حاوی رہا ہے، اس کا نتیجہ آج ان کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اشرا صاحب، اگر ہم بات کریں جب سے اقتدار شروع ہوا 2018 سے مرکز کے اندر، بالخصوص جو بانی پی ٹی آئی تھے، ان کی ٹیم تھی، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کا طرز سیاست تھا، وہ ایک کھیل اور کھلاڑی کی ریفلیکشن پیش کرتا تھا. جو پاکستان جیسے ملکوں کی سیاست ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، اس کے بڑے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو کسی سٹیج پہ جا کر آپ کو فیل ہوا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ لرننگ کی ہے اور انہوں نے سنجیدہ انداز میں معاملات کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ تھرو آؤٹ ایک لاؤبالی پن، جذباتیت اور ایک شدت پسندی ان کے تھاٹس میں رہی. ایون جب بہت سے لوگوں نے سمجھایا، پارٹی کے اندر لوگوں نے، کہ اپریل 2022 کے اندر کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں، اور مبصرین کی بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ اگر یہ قومی اسمبلی میں رہتے، پنجاب کے پی کی اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے، تو سچویشن اس پیک پر کسی صورت میں نہیں جانی تھی کہ 9 مئی جیسا واقعہ پیش آتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ریلائزیشن تھی، یا ابھی بھی وہ کھیل اور کھلاڑی کا جو ایک پکچر تھی آخری دم تک وہی ریفلیکشن اس کی ملتی رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اس سیاست کے کھیل کو بھی کرکٹ کے کھیل کی طرح لیا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال میں آج کے اخبارات بھی آپ پڑھیں تو جو کل کی سماعت کے دوران میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی ہے، اس میں بھی وہ کرکٹ کی زبان میں بات کر رہے ہیں. پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آخری گیند تک کھیلیں گے. ساتھ میں اپوزیشن کے بارے میں یہی رویہ، مخالفین سیاسی کے بارے میں یہی رویہ کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، یہ تو لوٹ مار کرنے آئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھا جائے تو 2018 کے بعد بھی جب ان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد ان کے جو اہم اتحادی بلوچستان سے اختر مہنگل صاحب تھے، وہ 6 ماہ بعد ہی راہیں جدا کر کے چلے گئے. کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ نہ تو ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، نہ ان کو جو فیصلے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان میں آن بورڈ لیا جا رہا ہے. تو انہوں نے راہیں الگ کر لی. ایم کیو ایم پاکستان، آپ کو معلوم ہے، ایک مجبوری کے تحت وہ ساتھ جڑے رہے، ورنہ ان کے بھی کنسرن اسی طرح کے تھے. تو میرے خیال میں یہ جانتے ہوئے کہ بھی ایک اتحادی حکومت ہے جس میں کولیشن پارٹنر کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، ان کو نہیں شرازی صاحب، ایک قطع کلامی معاف، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو غیر جمہوری اور غیر سیاسی ذہن تھا بانی پی ٹی آئی کا، ایک تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسرا جو فاشزم، انہوں نے ایک فاشسٹ لیڈر کا روپ دھار لیا تھا. دھمکیاں دینا، میں کاٹ دوں گا، پھینک دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، یہ فاشزم کی سوچ نے بھی ان کو نقصان پہنچایا ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہر سی بات انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی گفتگو اور ان کے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ قابل اعتراض ضرور تھی. کیونکہ اس ملک کے اندر بہرحال ایک عدالتی نظام ہے، اور کسی بھی ملزم کو آپ جب تک کہ اس کے جرم ثابت نہ ہو جائے اور عدالت سے ان کو سزا نہ مل پائے، آپ کسی کو نہ تو چور کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکو کہہ سکتے ہیں. بلکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ماضی میں بھی ان لوگوں کو انگیج کیا ہے. آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. اے پی ایس کا جب تانیہ ہوا تھا
اس کے بعد یا مولانا فضل الرحمان جو دیگر جتنے بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں گفتگو کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئسولیشن میں رہ کے پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر آپ نظام کو آگے لے کے چلیں. اور یہ تجربہ دیکھا ہے کہ ہم نے بری طرح ناکام ہوئے ہیں. جب بھی کسی نے ایسا تجربہ کیا ہے کہ سولو فلائٹ ہمیشہ وہ فلائٹ جو ہے وہ کریش لینڈنگ میں وہ تباہی کا شکار ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بہرحال اپوزیشن کو ویٹیج بھی دیتے, ان کو اہمیت دیتے. پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, عدالتیں موجود تھی, اگر کسی کو سزائیں ہوتی تو آپ ضرور کہہ سکتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کا ڈسکس کر لیا تو آج مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ان کا کوئی سٹینڈ جسٹیفائڈ ہے بھی صحیح, اگر ان کو کوئی سیاسی مدد درکار ہے بھی صحیح, تو دیگر جماعتیں کیونکہ ان کو جو ماضی کا کنڈکٹ ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس کے دل میں ہمدردی موجود بھی ہو عمران خان اس کی جماعت کے لیے, لیکن وہ اب آگے ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار بالکل نہیں ٹھیک. ہے. شرائع صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. اب جس نہج پر پہنچ چکی پی ٹی آئی, اب آزاد امیدوار بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم بھی ان کی بائی نیم یا بائی فیس نہیں جانتے, بلے کا شان نشان نہیں ہوگا, کمپین وہ کر نہیں سکے, بہت سے چیلنجز ہوں گے آزاد امیدواروں کو بھی. لیکن اس کانٹیکسٹ میں پنجاب کے اندر نون لیگ, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا کے اندر جے یو آئی ہو یا پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہو, ان کو کس حد تک سموتھ سیلنگ ملے گی بلے کا نشان نہ ہونے کے باعث؟ میرا خیال میں اب بلے کا نشان نہیں ہے. لوگ انفرادی حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. پہلے تو جو ایک ووٹرز کے اندر ایک جوش اور ولولہ ہے, میرا خیال میں 50% تو وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے جب ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی جماعت ایک جماعت کے طور پہ سلیکشن میں حصہ نہیں لے رہی بلکہ انفرادی حیثیت پہ جا رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو جھگڑے ہوتے ہیں, اب آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کسی بھی دوسرے شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر واپس لے لے. نامینیشن پیپر اب موجود ہیں, جتنے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ انتخابی نشان الاٹ ہوں گے, تو کنفیوژن ہوگی. تو میرے خیال میں یہ جو امپریشن بنا ہے کہ اب تحریک انصاف الیکشن رن میں نہیں ہے, اس کا یقینی طور پہ فائدہ ہوگا پنجاب کے اندر مسلم لیگ اور نون کو ہوگا. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر جے یو ایف اے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. اور مور امپورٹنٹلی سہیل, جب کوئی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں تو عمران خان صاحب تو 2018 کی پارلیمان میں راجہ ریاض اور نور عالم صاحب کو نہیں سنبھال سکتے جو ان کے ٹکٹ پہ لڑے تھے. تو جب آزاد حیثیت پہ لڑ کے آئیں گے ان کے پاس تو کھلا میدان ہوگا, جس طرف جانا چاہیں وہ جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ تحریک انصاف میں پارلیمان میں ایک جماعت کے طور پہ نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. شرائع صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پی ٹی آئی کی جو سیاسی اور قانونی ناکامیت تھی اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. خیر صاحب یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے اسی ٹاپک کو ہم تھوڑا سا مزید کنٹینیو کریں گے اور ناظرین خالد صاحب سے جانیں گے کہ پرویز خٹک کا تو دعویٰ ہے کہ آئندہ 5 سال میں پی ٹی آئی مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گی. کیا اب بھی پی ٹی آئی کے پاس سیاسی لحاظ سے قومی دھارے میں واپس آنے کا کیا کوئی امکان, کوئی آپشن موجود ہے کہ نہیں, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب. انہوں نے گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران بالخصوص اپریل 2022 سے آنورڈ جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں پولیٹیکلی, تو عامر الیاس رانا صاحب اپنے منفرد تجزیے, انسائیڈ انفارمیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت ٹائملی جو آج کے حالات ہیں ان کی وہ منظر کشی کرتے رہے, تو ان سے انہوں نے جوائن کیا ہے. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عامر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اپریل 2022 کے بعد پی ٹی آئی سیاسی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے ہر حکمت عملی میں ناکام رہی اور گزشتہ 8 ماہ کے دوران پارٹی بھی ختم ہو گئی, بلے کا نشان بھی نہ رہا, لیڈر جیل کے اندر جا چکا. جتنے سیاستدان ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ لرن کرتے ہیں, اپنے لیے دروازے بند نہیں کرتے, واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی ریلیونسی رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی مکمل طور کے اوپر اس وقت تک اپنی ریلیونسی ختم کر لی ہے, اور کہاں پہ ان کا فلا تھا جس کی وجہ سے یہ ریوزٹ نہیں کر سکے اپنے پالیسیز کو؟ اصل میں بٹی صاحب, خان صاحب کو جو زوم تھا نا فین کلب کا, اور وہ خود ایک بڑے زبردست کھلاڑی رہے اور ساری زندگی ان کو لوگوں نے بہت چاہا, اور اسی لاڈ پیار سے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لائی اور عدلیہ ان کے ساتھ ملی, حکومت بھی دلوائی, مخالفین کو جتنا یہ گندا کر سکتے تھے کیا. پھر یہ اس صدمے سے ہی نہیں باہر آ سکے جب عدم اعتماد واقعی پیش ہو گئی. پتہ تو انہیں لگ گیا تھا جب انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا تھا, ان کو سمجھ آ گئی تھی
لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے اور عدلیہ سے سہولت کاری. دیکھیں آپ کو ان کو مطلب 2 دن جج انتظار کرتے تھے, 2 درجن مقدموں میں ضمانت دیتے تھے, اور پھر یہ غصے میں 9 مئی کر بیٹھے جی کہ اگر یہ مانتے نہیں تو میں منوا کے دکھاتا ہوں. تو بس وہاں سے ان کی واپسی کا مکمل سفر شروع ہو گیا. تطہیر کا عمل ادارے کے اندر بھی ہوا. آپ کو پتا 9 مئی کے بعد کور کمانڈر بھی گئے اور کئی سٹارز والے آفیسرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ وہ تھا. پھر اس کے بعد مسلسل آگے گیا, اور پھر جو عمر عطا بندیال صاحب کی جو خوش دامن تھی ان کی مبینہ آڈیو بھی آئی, جو مظاہر نقوی صاحب چلے گئے ان کی اور چودھری پرویز الہی کی, اور ان کے بارے میں گفتگو ہوئی. تو وہ سارا منظر تھا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا لمبا عرصہ انہیں کو جیل میں بھی رکھ سکے گا. ابھی تو ان کے وکیل کی پریڈکشن ہے نا اظہر صدیق صاحب کی کہ 15 جنوری کو شام 7 بجے خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. تو اللہ کرے کہ باہر آ جائیں کہ کسی بھی مشکل میں نہ ہو وہ. لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ تو ان کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. ان کے مشیروں نے اور خود ان کے غصے نے ان کو یہاں پہ پہنچایا ہے کہ بلہ بھی چلا گیا, اور تمام ان کے جتنے وہ کہتے تھے نا جی یہ پی ٹی آئی کے وکلا کمال ہے, ان کی کلائی لائیو ٹرانسمیشن میں کھل گئی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ پہنچے ہیں. اب بھی یہ سوچ لیں جس کو یہ کہتے تھے کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں ہوتا, سیاستدان آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور راستہ نکالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید کبھی آگے چل کے ان کو راستہ مل جائے, لیکن ابھی تو ملنے کا کوئی چانس نہیں. ابھی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں پی ٹی آئی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی حالات اچانک ایسی کلا بازی لیتے ہیں کہ کچھ جو غیر ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے, جو ممکن ہوتا ہے ناممکن ہو جاتا ہے؟ آنے والے دنوں میں کوئی سینیریو سے بن سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ جان سیاسی لحاظ سے آ جائے اور دوبارہ قومی دھارے میں آ سکے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے, یا گریجولی اس کا چیپٹر کلوز ہوتا جائے گا؟ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے سیاسی جماعت کے لیڈرز پہ اور ان کے مین مرکزی قائد پہ کہ وہ جس کو راستہ لینا دینا کہتے ہیں. زرداری صاحب, بینظیر بھٹو, نواز شریف, آپ دیکھیں کتنے مصائب سے گزر گئے. 17 سیٹوں پہ آگے تھے پارلیمنٹ میں, لیکن انہوں نے بات چیت کے رستے بند نہیں کیے, تنقید کی, گفتگو کی اور اپنی پارٹی کو چارج رکھا. ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے تو خان صاحب خود اپنے گھر میں بیٹھ گئے, خواتین اور نوجوانوں کی کو ڈھال بنا کے پیٹرول بم گرائے. پھر اس کے بعد ان کی پوری پولیٹیکل قیادت, چونکہ یہ خوف کا شکار ہوئے, وہ سارے بھاگ گئے. کوئی آپ کو پتا ہے گاڑیوں سے دوڑتا ہوا نظر آیا, کوئی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ نہ ان کی کوئی تنظیم نظر آئی. 25 مئی 2022 وہ ان کے لیے ایک سہانے روح رہے گا ہمیشہ کہ جس دن ان کا خیال یہ تھا کہ پولیٹیکل سرگرمی ہے اور میں نکلوں گا. تو یہ ثوابی میں بھی موٹر وے پہ اکیلے ہی کھڑے رہے, اور یہ 6-7 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے تھے. تو اگر وہ خان صاحب خطا کلامی معاف, ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جو دونس, دمکی اور بڑکوں کی جو پالیسی تھی, انہوں نے بھی اس کو اس نہج پر لانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے, جو فاشزم, میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. ظاہر ہے کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو ان کو پال پوس کے اور بڑا کیا گیا تھا نا 2011 میں جو جلسہ کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ جو بھی کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آہستہ آہستہ بال ترتیب ان کو پہلے کے پی دیا گیا, پھر مرکز دیا گیا, پھر کشمیر آ گیا, پنجاب آ گیا. لیکن ان کی کپتانی کا کمال جو تھا نا وہ تھا عثمان بزدار اور محمود خان کا چناؤ. اور آپ کو پتا ہے پہلے وہ جن کے ساتھ نیازی لگا ہوا تھا صرف لفظ, ان کو آزاد کشمیر کا پی ایم بنا دیا, اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ نیازی تو ویسے شوق سے لکھتے ہیں, کوئی ہے نہیں وہ نیازی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ قبیلے پہ جاتا ہوں نہ کچھ چاہتا ہوں, لیکن ان کی ٹیم کے چناؤ دیکھ لیں کہ جتنے انہوں نے اسٹارورڈ چنے سارے ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. بالکل ایسے. تو کچھ تو ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے لیڈر کے ساتھ یا لیڈر کو بٹھاتے. لیڈر مصائب کا شکار ہوتا ہے تو پیچھے پارٹی کو لیڈر سنبھالتے ہیں جن کے اوپر لیڈر کی سیاسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا رحمان صاحب, نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا وقت بھی کم ہے, یہ ضرور بتائیے گا پنجاب کی سیاست کے اوپر بھی آپ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں. پنجاب میں اس وقت چل کیا رہا ہے؟ بلاول بھٹو جس طریقے کے ساتھ مسلسل ایک پوائنٹ کے اوپر بیانیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو چوتھی مرتبہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو مقابلہ کرنا چاہیے اپنی مخالف جماعت کا, لیکن ایک ایسا ایک لائن وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جس سے اگین جو سوسائٹی کے اندر ڈسٹورشن ہے وہ بڑھے گی, نمبر 1. اور اس کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے بغیر بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ و دستور موجود ہے,
اور کچھ جگہوں کے اوپر نون لیگ نے ایسے امیدوار کھڑے کیے ہیں جہاں سے کہ امپریشن آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ وہ جیت سکیں. یہ امپریشن کس حد تک درست ہے، اور بلاول بھٹو کس لائن کے اوپر آخر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو، تو آپ قمر زمان قاہرہ کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ اور ہوں گے جی بالکل. کہ کیا ہوا وہاں پہ. اور بلاول بھٹو زرداری جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ آپ سمجھیں کہ ایک ناراض بچے کی ہے، جو ان کے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی میچورٹی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر جو انہوں نے ایبٹ آباد سے بیان شروع کیا تھا کہ یہ بزرگان ریٹائرمنٹ لے لیں، جی، اور میں گھر میں بھی کہوں گا زرداری صاحب کو کہ آپ کی بات گھر میں مانیں گے ہم. بس وہاں سے وہ سفر شروع ہوا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں. تو نہ تو بی اے پی ان کو ملی، نہ ان کو آئی پی پی ملی، نہ ان کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ملی. تو وہ خواب جو ٹوٹا ہے نا، تو اب تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پولیٹیکلی وہ ٹھیک ہے، فکرے بڑے کاٹدار ان کو بتائے جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں، انداز اچھا ہے. لیکن جیسے لاہور گئے ہیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی لاہور میں جی بالکل اپنی ریوائول بھی چاہتی ہے اور الیکشن لڑنا بھی چاہیے وفاقی پارٹی کو. لیکن یہ کام اگر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے سٹارٹ میں بھی شروع کرتے ہیں نا کہ ہلکے کا چناؤ کر رہے ہیں، تو شاید اچھا رزلٹ لے لیتے. صاحب آپ نے سنا عامر الیاس رانا صاحب کو، مطلب وہ جو میثاق جمہوریت کی ایک ریفلیکشن تھی، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ملے گی. اگر پیپلز پارٹی نے مرکز میں اتحاد نہ بھی قائم کیا، گورنمنٹ میں نہ بھی آ کے بیٹھے، تو اپوزیشن ایسی ہوگی جو حکومت کو کمزور ایٹ لیسٹ نہ کرے، سسٹم چلتا رہے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. خاص صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل ایک بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں اور بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، بیانات بھی داغ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ایم کی جو جب میں پرائم منسٹر بنا تھا اختیار نہیں تھا، ایک ملازمت میں کر رہا تھا. اس کے بعد وہ اپنی پارٹی جنہوں نے انہیں پرائم منسٹر بنایا اس کے اوپر بھی بڑی کڑی تنقید کر رہے ہیں. چاہتے کیا ہیں شاہد خاقان عباسی آخر؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آؤں. پہلے وہ آپ نے عامر الیاس رانا صاحب سے ایک سوال کیا تھا، نہ بلہ رہا، نہ لیڈر رہا، نہ پارٹی رہی. ٹھیک ہے، کیا یہ ختم شد ہو گئی ہے جو پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب، یہ حقیقت سب کو سمجھ لینی چاہیے. جو سیاسی جماعتیں ہیں، نہ راتوں رات بنتی ہیں، نہ راتوں رات ختم ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے. یہ 24 سالہ ان کی جو بھی جماعت کو بنیاد رکھے ہوئے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو، یہ پارٹی ختم نہیں ہوگی. لیکن جس ڈگر پر لے گئے ہیں اس کو، اگر میں سمجھتا ہوں اس میں سے وہ فاشزم نکالیں، ٹھیک، اور ایک جمہوری سوچ کی طرف رجوع کریں. اور جو گفتگو کی بات کی رانا صاحب نے، بہت زبردست بات. پولیٹیکل لوگ کبھی بھی گفتگو کے راستے بند نہیں کرتے. پولیٹیکل لوگوں کا کام کیا ہے؟ کیا ان کو انہوں نے ٹینک چلانے ہیں؟ کہ انہوں نے گولیاں چلانی ہیں؟ کہ انہوں نے تلوار چلانی ہوتی ہے؟ ان کے سارے کام گفتگو سے پر شروع ہوتے ہیں اور گفتگو پر ختم ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کا روپ داریں. ایک میں کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بٹھائیں بانی پی ٹی آئی، اور دیکھیں کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی. یہ جو دھونس، دھمکیاں، بڑکیں، اس سے باہر نکل کر یہ جو انہوں نے ایک امید پیدا کی تھی، جو باہر ہمارے لوگ ہیں اور یہاں کے نوجوان ہیں، یہ امید اتنی جلدی ٹوٹنے والی نہیں. لیکن اگر انہوں نے فاشزم کا رویہ جاری رکھا تو پھر اس نے آہستہ آہستہ پھر اپنے انجام کی طرف بڑھنا. اب میں آتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف. دیکھیں، وہ ایک بڑے قد کے سیاسی رہنما ہیں. انہوں نے مجھے ان سے اس قسم کی بیوقوفی کی توقع نہیں تھی. دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا ہم نے طرز سیاست ہم سب جانتے ہیں کہ وہ خاندان سے باہر کسی پر کم ہی بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے اس شخصیت کو پرائم منسٹر کے عہدے پر بٹھایا. جی، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک ملازمت تھی. وہ اللہ کے بندے، آپ بڑے اچھے قابل احترام آدمی ہیں، یقین کریں. مجھے بات کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کہ آپ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نامزد کیا، آپ وزیر اعظم رہے، آپ اس وقت بات کرتے نا کہ یہ ملازمت ہے. تحائف گھر لے گئے، ان کے بیٹے کروڑوں روپے کے تحائف قیمتی گھڑیاں گھر لے گئے، خاموش رہے. ان کو یاد نہیں آیا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں. اپنی چوائس کی سمریاں منظور کرواتے رہے. ان کو یاد نہیں آیا کہ میں بااختیار وزیر اعظم ہوں یا نہیں. اور اس وقت اگر جب آپ کے پاس براجمان تھے، اس وقت بات کرتے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے. محمد خان جنیجو کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. جس وقت وزیر اعظم آئے، ان کے پاس اس لحاظ سے سپورٹ نہیں تھی، لیکن اس وقت کے عامر کے خلاف، جنرل ضیاء الحق کے خلاف، اس وقت ڈی جی ISI کے خلاف وہ ڈٹ گئے. بھرپور طریقے سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. تو آپ پھر بنتے نا ہیرو، کچھ انیشیٹو لے کر کچھ کر کے دکھاتے. اس وقت تو آپ سے وہاں فورس کے ذریعے تو دھرنا نہیں اٹھایا گیا تھا، پھر آپ نے کمپرومائز کیا تھا. یہ ساری چیزیں فیض آباد دھرنے کی میں بات کر رہا ہوں صاحب، ہمارے سامنے ہوئی ہیں. بہرحال انہوں نے بھی سیاسی حالات کا غلط اندازہ لگایا ہے، اور آج وہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ بھی نہیں. آپ باہر بیٹھے ہیں دریا سے،
اور اب ان کو آہستہ آہستہ ایگریشن غصے کی طرف جا رہے بالکل ہیں. ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک لینی ہوں لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ایکسکلوسیو یہ انفارمیشن ضرور دیتے جائیں کہ شاہد خاقان عباسی ایسا بولڈ سٹینڈز کیوں لے رہے ہیں، کیوں مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور نون لیگ کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی راہیں جدا کر چکے ہیں. بنیادی طور کے اوپر خواجہ صاحب، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. ری امیجننگ پاکستان کے انہوں نے ایکٹیویٹی بھی شروع کی. ان کا پہلے پلان تھا لیکن حالات ایسے نہیں تھے، یہ ایک الگ پارٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک نئی پارٹی قائم کریں گے. یہ تینوں اس پارٹی میں موجود ہوں گے. یہ پلان کیا کر رہے ہیں، یہ آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو سائیڈ لائن ہوئی ہے اس سے خلا پیدا ہوا ہے اور ایک لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر نیا ووٹرز آیا ہے، اس کو ہم نے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ابھی سے ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے سپیس کریٹ کی ہے اس کو فل کیا جا سکے. اور انہوں نے پارٹی ایک بنانی ہے، آپ پارٹی بنائیں، لیکن جس پارٹی کے آپ کے اوپر احسانات تھے، جس نے آپ کو موقع دیا، اس کے مطابق اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان سے کیا بڑی خبر لائے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کا بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دورے پر پہنچے تھے اور جس وقت ان کا یہ دورہ تھا یہ بہت ہی خصوصی اہمیت کا حامل تھا. خواجہ صاحب، جب ہم نے اس پروگرام میں ان کے دورے کو انڈر ڈسکشن لائے تھے تو یہی سوالات ہم نے پہلے بھی اٹھائے تھے کہ کیا ان کو جو مطلوبہ اہداف وہ لے کر گئے حاصل کر پائیں گے یا نہیں. اس کے اوپر ہم نے کڑی نظر رکھی تھی اور اپنے پروگرام کی توسط سے ہم اپنے ناظرین کو انسائیڈ سٹوریز، ایکسکلوسیو انفارمیشن ضرور شیئر کرتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب خاص صاحب واپس تو آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہر طرف خاموشی ہے کہ وہ واپس آئے ہیں تو کیا پیغام لے کے آئے ہیں، کیا اچیومنٹ حاصل کر کے آئے ہیں، کیا کوئی بڑی خبر لائے ہیں، کیا ان کا دورہ کامیاب رہا ہے کہ نہیں رہا. چونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ آفیشیل دورہ نہیں تھا لیکن یہ دورہ اسٹریٹجک نیچر کا تھا. خواجہ صاحب نہیں بٹی صاحب، اس کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں، وہ تو شیئر کریں نا، ناظرین سے بتائیں کیا خبر لائے ہیں وہاں سے. آپ کو امن امان کی خبر لائے ہیں. کچھ عرصوں کے دوران افغانستان اور پاکستان کے مابین بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، تھوڑے سے اعتماد کا فقدان بھی پیدا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہمارا دشمن ملک بھارت مسلسل افغانستان کی زمین کو آپریٹ کرتے ہوئے افغان شہریوں کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور پاکستان نے پھر بہت سخت اقدامات کیے. غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کافی سالوں سے مولانا فضل الرحمان بھی خود انڈر اٹیک تھے، ان کے اوپر بہت سے حملے ہو رہے تھے. اب الیکشن کمپین ہو رہی تھی اور مولانا صاحب نے اور ان کی جماعت نے الیکشن ملتوی کروانے کی جو مسلسل بات کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص بلوچستان میں الیکشن کمپین کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اور کچھ اور اہداف تھے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد کے حوالے سے تھے. مولانا صاحب افغانستان پہنچے، افغان حکومت سے ملے، اس کے بعد قندھار میں وہ طالبان کے سپریم لیڈر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا تمام تر جو ان کا جو ایک ایجنڈا تھا ان کے ساتھ شیئر کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کا انعقاد اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کس حد تک ضروری ہے. پاکستان کا سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے ساتھ ہی افغانستان کا امن جڑا ہوا ہے. بٹی صاحب، خبر تو یہ بھی ہے نا کہ جو ریاست پاکستان کو جو طالبان سے یا افغان حکومت سے تفضات تھے ان کو بڑی حد تک انہوں نے تسلیم بھی کر لیا، ریلائز کیا ہے. میں یہی آپ کو اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس بات کو انہوں نے ریلائز کیا ہے اور اس بات کی شورٹی دی گئی ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے عناصر سے روکا جائے گا. ان کے سامنے افغان حکومت رکاوٹ بنے گی اور دشمن ملک جو افغان شہریوں کو استعمال کرے پاکستان کے خلاف بالخصوص کہ الیکشن کا انعقاد نہ ہو سکے، کوئی بڑی کارروائی ہو سکے. اور جے یو آئی کو ایک مذموم ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. وہاں سے ان کو کنفرمیشن ملی ہے، ان کو سپورٹ ملی ہے کہ ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی، پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی، معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور کوشش ہوگی کہ خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ بلوچستان میں الیکشن کمپین کے دوران کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو سکے، پرامن ہو. لیکن بٹی صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ انہوں نے بھی تو کچھ کہا ہے نا، افغان طالبان نے بھی تو کہا ہے کہ ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں، ہمارے بھی کچھ معاملات ہیں، کوئی پیغام بھی لائے ہیں فضل الرحمان صاحب ادھر کوئی حکام کو انہوں نے کوئی میسیج دیا ہے؟ خاص صاحب یقینی طور پر انہوں نے بھی اپنی ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے جو ان کو مشکلات کا سامنا تھا. جو پاکستان نے ان کے لیے ایک اوپن مارکیٹ تھی، پاکستان نے اس کو ریگولیٹ کیا، پاکستان نے اپنے قوانین کا وہاں پر اطلاق کرنا شروع کیا، ان کو بہت سے کنسرن تھے. لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی مثبت جواب ملنے کے رسپانس میں ایک پازیٹیو ریفلیکشن دی ہے. پاکستان چونکہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر دیر پا امن ہے، افغانیوں کو جو درپیش مشکلات ہیں وہ کم ہوں
اور پاکستان افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اندر بھرپور کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بھی سارا انحصار تھا افغانستان کی حکومت کے اوپر۔ اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک کمٹمنٹ کی ہے، وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے، بارڈر کے اوپر ایک سٹرونگ میکنزم ہوگا، معلومات کا تبادلہ ہوگا، اور بھرپور کوشش ہوگی دوسری جانب سے بھی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمپین کے دوران کوئی دشمن طاقتیں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، پاکستان میں پرامن طریقے سے انتخابات ہو سکیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا دورہ بڑا سود مند رہا ہے۔ خان صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور خان صاحب ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے جس سے عام پاکستانی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں ادویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اضافی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ 2 سال سے جب سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو ایک پالیسی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کیسے اضافہ ہونا ہے، اس کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں بڑی جو کمپنی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، بہت سی ادویات مارکیٹ سے غائب ہیں۔ ریسنٹلی الٹیمیٹلی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے اس پالیسی کے مطابق سمری تیار کر کے کیبنٹ میں پیش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کیبنٹ ارکان نے اس کی بھرپور مخالفت کی، بہت سے ایلیگیشن لیول کیے گئی کمپنیوں کی ان ادویات کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا منافع بڑھے، جبکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہوئے۔ الٹیمیٹلی اب پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے ڈریپ کے سی او نے ملاقات کی ہے، عاصم روف صاحب نے، انہوں نے پورا معاملہ ان کو بیان کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو سارے کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کرے گی کہ ادویات کی قیمتوں میں کیا واقعی 300% تک اضافہ بنتا ہے یا نہیں۔ خاص صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہوتی ہے کہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اب جب قیمت نہیں بڑھے گی، ڈالر کی قدر بڑھے گی، آپ کی انپٹ کاسٹ بڑھتی ہے، لاگت بڑھتی ہے، اور آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی کمپنی کے پاس آپشن ہے کہ بند کر دے، میں آپ کو بتاؤں تیار نہ کرے۔ مثلا دیکھیں نا، ایک تو ہے دوائی آپ کو ملے سستی، جی، لیکن اب جب اس کی لاگت بڑھ گئی ہے تو وہ تو ملنی ہے بٹی صاحب آپ کو اس قیمت پر، لیکن جب قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو وہ دوائی مارکیٹ میں غائب ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو مریض سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ ایک میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اس کی بلیک مارکیٹنگ ہوگی، یہ ایک نیا سلسلہ چل پڑے گا۔ آپ نے اس ایشو کو یہ 2 سال سے چل رہا ہے، اس کو سیٹل کیوں نہیں کون نہیں کرنے دیتا؟ ایگزیکٹلی خاص صاحب، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ انوالو ہے کہ یہ پوزیشن رہے، جس سے الٹیمیٹلی لوگ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اچھی کمپنی کے ادویات بننا بند ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، جب ڈالر کی قدر بڑھنا شروع ہوئی، سیمنٹ، سریا، پیٹرول، خوردنی تیل، کون سی ایسی اشیاء کہ جس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، حکومت نہیں روک سکی، چونکہ ایک فیکٹر اکنامک فیکٹر ہے، آپ نے اس کو جس بھی پروڈکٹ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی اس سے کیا ہو رہا ہے؟ عام آدمی سے وہ ادویات جو دستیاب نہیں ہیں اس کو زیادہ قیمت پر خریدنی پڑ رہی ہیں، وہ ادویات جو معیاری ہونی چاہیے تھی اس کو غیر معیاری ادویات مختلف کمپنیوں خریدنی پر، چیک اینڈ بیلنس کم ہو رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب یہ رول ہے وزیر خزانہ کا اور پرائم منسٹر کا کہ پالیسی اور کرائیٹیریا موجود ہے۔ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی ہم فورٹ نائٹلی ورکنگ کرتے ہیں، جب قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہیں تو اس کے طریقہ کار موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ او ایم سیز کوئی ناجائز منافع خوری کر رہی ہوتی ہے، کمپنی گورنمنٹ ان کو چیک کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بہت وائبرنٹ ہیں، ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، وزیر خزانہ خود بھی ریلائز کرتے ہیں اس چیز کو۔ خاصا وقت کم ہے، اگر کچھ آپ کنکلوڈ کرنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بالکل یہ ایشو حل ہونا چاہیے، جو بھی اس معاملہ ہے، ایک سستی ادویہ ملنی چاہیے اور معیاری ادویات ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، مہنگی ادویہ ملنا نہ ملنے سے تو بہتر ہے نا، بالکل ایسے یا مریض کی جان نکل جائے وہاں دوائی نہ ملے۔ یہی کام ہوا تھا کچھ عرصہ قبل ناظرین، جب چینی کی سپلائی کم ہوئی تھی، قیمت بڑی، گورنمنٹ کنٹرول نہ کر سکی اور پتہ چلا کہ شوگر ملز کے مالکان نے 78% زیادہ منافع کمایا۔ یہ سب کس کی جیب سے نکلا؟ عوام کی جیب سے۔ لیکن بر وقت قیمت طے نہ کرنے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی خمیازہ قومی خزانے کو اور اس ملک کی غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو خدا را اس معاملے کو بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ریوزٹ کیجیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ اللہ حافظ۔